नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है गैस और तेज़ाबियत। क्योंकि रोज़ों में रमज़ान में ख़ास तौर पे ग़िज़ाई बेतदालियों की वजह से अमूमन देखा गया है कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ख़ुराक हमारी ऐसी होती है, हम सहरी में और इफ्तार में कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से हम स्मूज़ी मर्ज़ का यानी गैस और तेज़ाबियत का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे गैस और तेज़ाबियत के हवाले से कि रमज़ान में किस तरह से इससे बचा जाए, किन चीज़ों से परहेज़ किया जाए और किन चीज़ों को अपनाया जाए, किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए ताकि हम गैस और तेज़ाबियत जैसे मूज़ी मर्ज़ से बच सकें। फिर साथ ही इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी कि रोज़मर्रा के मामूलात में क्या कोई मामूली की कोई तब्दीली हमारे इस मर्ज़ में फ़ायदेमंद हो सकती है, क्या प्रॉपर नींद का आना, प्रॉपर नींद लेना इसमें कोई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, या हम इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ ही और तेज़ तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें ही इसमें नुकसान देती हैं। इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी कि क्या मीठी अशिया का इस्तेमाल करना भी इसमें कोई मुज़िर असरात रखता है या नहीं, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। और फिर तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक जो नुस्खा ख़ास तौर पर गैस, तेज़ाबियत, अफारे वगैरह के लिए जो नुस्खा तजवीज़ किया गया है वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं तेज़ाबियत के हवाले से कि तेज़ाबियत होती क्या है और इससे हमारे जिस्म पे क्या असरात मुरतब होते हैं। तेज़ाबियत हमारे यहाँ अमूमन अमराज लोगों में पाई जाती है और अभी लास्ट टाइम जो मैं हैदराबाद में भी विज़िट पे था जुम्मे वाले दिन, तो ये भी मैंने नोट किया कि बहुत ज़्यादा मरीज़ इस हवाले से तेज़ाबियत और बदहज़मी के हवाले से बहुत ज़्यादा मरीज़ काउंटर हो रहे थे। इसकी एक अहम वजह जो मैंने नोट की, वहाँ के हाल अहवाल के हवाले से भी मालूमात की, तो वहाँ पर भी यही बात सामने आई कि ग़िज़ाई बेअतदाली बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हो रहा है और जिन ग़िज़ाओं को हमें इख्तियार करना चाहिए यानी सादा ग़िज़ाओं को इख्तियार करना चाहिए, हम उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। फिर इसके अलावा एक और अहम बात जो कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे इस वक्त में रमज़ानों में ख़ास तौर पे देखी जाती है, जो तेज़ाबियत की एक बड़ी अहम वजह बनती है, वो है जल्दी जल्दी खाना। हम सहरी के वक्त में भी एन टाइम पर उठते हैं और एन वक्त पे जब हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम रह गया है और हमें बहुत सा खाना खाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बग़ैर चबाए या मामूली तौर पे एक आध दफ़ा उसको चबाया लुक़मे को और पेट के सुपुर्द कर दिया, मैदे के हवाले कर दिया। तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जल्दी जल्दी खाने से होता यह है कि हमारे मैदे पे इजाफी बोझ पड़ता है और तेज़ाबियत का जो असर है, तेज़ाबियत का जो असर होता है वो बढ़ जाता है। हमारे यहाँ जो मैदे का काम होता है वो मैदे से लेना चाहिए और दांतों का जो काम है वो दांतों से लेना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं क्योंकि ज़ाहिर वक्त कम होता है तो हम दांतों का काम भी जो है वो आंतों के सुपुर्द कर देते हैं और मैदे के ऊपर इसका इजाफी बोझ पड़ता है। इसी तरह से इफ्तार के वक्त में भी हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर भूख की शिद्दत होती है और इसी तरीके की बेचैनी वाली कैफियत होती हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने बहुत सी तवानाई एक साथ हासिल कर लें या बहुत से ग़िज़ा एक साथ हासिल करके हम दोबारा से अपनी खोई हुई तवानाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि न सिर्फ ये कि नुकसान का बायस होती है हमारे अपने जिस्म के लिए बल्कि हमारे मैदे को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इन चीज़ों को भी ख़ास तौर पर रमज़ान में मद्देनज़र रखें कि खाएं, लेकिन एहतियात से, आहिस्ता खाइए, एहतियात से खाइए। और दूसरा ये कि इत्मीनान से चबा कर खाने की आदत डालिए। चाहे आप इत्मीनान से चबाएं, थोड़ा खाने में कामयाब हो जाएं, जैसे हम कहते हैं कि हमने 2 रोटियां खानी थी, 2 रोटी ना खा सकें, कोई हर्ज नहीं है, 1 रोटी खा लें, आधी रोटी खा लें, लेकिन इत्मीनान से खाइए, तसल्ली से खाइए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जो आपने 2 रोटी खाई और बहुत ज़्यादा तेज़ चबा चबा के खा ली, बस जल्दी जल्दी से बस पेट भरने के लिए आपने खा ली, तो ये आपके लिए नुकसान का बायस बन गई। तो इस चीज़ को ज़रा लाजमी नज़र में रखिए, ख़ास तौर से रमज़ान में ये मामला ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि हम तेज़ तली हुई, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वल्लाह आलम इसके क्या सबब हो सकता है, लेकिन जहाँ हमें रमज़ान में, रोज़ों में, इफ्तार के वक्त में हमें सादा ग़िज़ा से शुरू करना चाहिए, सादा ग़िज़ा की तालीम दी गई, तलक़ीन की गई, वहीं हम इतनी मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, इतनी हाई कैलोरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा फ़ैट इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल अमान हल हफ़ीज़।
تو اس سے بچنے کی کوشش کیجئے کہ اپنے غذا کو سادہ بنائیے. بعض اوقات ہم پکوڑے بھی کھا رہے ہیں, ادھر سے ہم نے ایک چاٹ کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے, پھر سموسوں والے معاملات بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ ہم نے فروٹ چاٹ کے اوپر بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے, پھر ساتھ میں ہم نے اس کے اوپر ایک اور بھاری بوجھ کیا ڈال دیا کہ ہم نے جو غذا کھائی اس کو بجائے اس کے کہ معدے کی گرمی کو تھوڑا توازن میں رکھا جاتا, ہم نے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال کے اس گرمی کو بھی کم کر دیا, جو کہ معدے کے ہضم کے لیے, نظام ہاضمہ کے لیے ہمارا جسم ایک گرمی باقاعدہ پرووائڈ کرتا ہے آپ کے معدے کے لیے میں, اور اسی کے اندر اسی گرمی کے نتیجے میں آپ کی غذا جو ہے وہ ہضم ہوتی ہے. تو ہم مختلف قسم کی غذاؤں کو جمع کرتے ہیں اپنے معدے میں, اور اس کے اوپر ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک یا سوڈا واٹر وغیرہ ٹائپ کی چیزیں استعمال کر کے اس ٹھنڈ کو اور زیادہ تقویت پہنچا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ اب جب معدے میں ٹھنڈ ہو گئی, معدے میں جو گرمی جس کی مقدار آپ کو چاہیے تھی آپ کے معدے کو ہضم کرنے کے لیے وہ کم ہو گئی, اب اس کو پورا کرنے کے لیے مزید تیزاب کی ضرورت پڑی. تو آپ کے جو جسم ہے ظاہر نظام ہاضمہ ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا جو پورا نظام ہے وہ ایک ترتیب سے چلتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ربط سے چلتا ہے. تو ہوا کیا کہ معدے میں تیزابیت کی کمی ہے, تو دماغ سے ایک سگنل آتا ہے کہ تیزاب کو زیادہ تیار کیا جائے, تو آپ کے جسم جو ہے وہ زیادہ تیزاب تیار کرتا ہے اور معدے میں وہ تیزاب تیار ہوتا ہے. تو یہ جو زیادہ معدہ تیزاب تیار کر لیتا ہے یہ ہوتی ہے اصل میں تیزابیت. وقت کے ساتھ ہاضمہ آپ کا جو ہے وہ جو غذا ہضم ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو تیزابیت ہوتی ہے, اضافی تیزاب جو آپ کے معدے میں پہنچتا ہے, جو تیار ہوتا ہے, یہ آپ کے معدے میں رہ جاتا ہے, اور یہی اضافی تیزاب بعض اوقات آپ کو شدید نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے معدے کا جو منہ ہوتا ہے وہ صحیح انداز میں بند نہیں ہو پاتا. یہ جو آپ کے معدے کا منہ ہے جب یہ صحیح انداز میں بند نہیں ہو پاتا, اس کے اوپر معمولی سا ورم آ جاتا ہے, تو یہ تیزاب جو ہے یہ آپ کے غذا کی نالی میں دوبارہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے, ریورس آتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایسڈ ریفلیکس, یعنی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اوپر کی طرف دوبارہ آپ کے منہ کی طرف. جب یہ ریفلیکٹ کرتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ شدید جلتی ہوئی کوئی آگ سی آپ کے جو معدے کی نالی ہے اس میں کسی نے ایسی آگ بھر دی, اور اتنی شدید نوعیت کی جلن ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں آپ کا کھانا شاید ہضم ہی نہیں ہوا اور وہ معدے میں پہنچا ہی نہیں, اور یہ مسلسل جلن کی کیفیت رہتی ہے, اور بعض اوقات گلے تک آتی ہے, اور اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے, اور عجیب کھٹی ڈکاریں اور عجیب بے چینی والی کیفیات ہوتی ہیں, جس سے آپ کا روزہ بھی بعض اوقات خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تو یہ ساری کیفیات کیا ہوتی ہیں, آپ کی ذرا سی غفلت سے, ہماری ذرا سی غفلت سے ہوتی ہیں. ہم نے اگر اہتمام سے احتیاط سے کھانا کھایا ہوتا, اطمینان سے چبا کر کھایا ہوتا, تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاتے سحری کے لیے, اینڈ ٹائم پہ نہ اٹھتے, تھوڑی دیر پہلے اٹھتے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر پہلے اٹھنے سے ہمیں الحمدللہ تہجد کی بھی تیاری کا وقت مل جاتا, اور ہو سکتا ہے کہ ہم تہجد پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جاتے, پھر اطمینان سے سحری کرتے. اور اسی طرح سے افطار میں بھی یہی معاملات ہوتے کہ ہم افطار کے لیے بیٹھ جاتے اطمینان سے, ذکر و دعا کے لیے ہم اہتمام سے بیٹھ جاتے دسترخوان پہ, اور پھر کھانے کے لیے کھانے کے وقت پہ جب روزہ افطار ہوتا تو اس میں بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے. یہ نہ ہوتا کہ بہت زیادہ بے چینی والی کیفیات کا مظاہرہ کرتے اور اپنے لیے نقصان کا باعث ہوتا. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی غذا کو انتخاب کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی. بہت سے غذاؤں کے حوالے سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا, اور جو سادہ غذائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ کون سی غذا ہمارے لیے سوٹ کرتی ہے. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بھاولپور سے بات کر رہی ہوں, میرا نام شمیم ہے. جی شمیم صاحبہ فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے ہے نا ادھر جو کیا نام یہ کان اور کھوتی کے درمیان ہے نا چھوٹی سی گرتی ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا آپریشن نہیں کرتے, یہ معمولی سی گرتی ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی مجھے دوائی بتائیں کہ میں دوائی کھاؤں اور مجھے آرام یہ گرتی ہٹ جائے. اچھا یہ بتائیے, پہلے میرے ہاتھ سے انگوٹھے پہ رسو لی تھی, میں نے آپریشن کرایا آج سے 7-8 سال پہلے. اب میرے ادھر ہو گئی ہے یہ کھٹی کے درمیان, یعنی کہ اس کے کان کے اور کھٹی کے بالکل درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر کو دکھایا, وہ کہتے ہیں آپریشن نہیں کرتے ہم.
اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ گلٹی درد کرتی ہے؟ جی کیا اس میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کبھی میرے نا سر میں درد ہوتا ہے، سر میں۔ اچھا سر میں، جس وقت سر میں درد ہوتا ہے اس وقت اس میں درد ہوتا ہے؟ سر میں ایسے جیسے دماغ میں درد ہوتا ہے ایسے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی وجہ سے درد نہیں ہے، گلٹی کی وجہ سے یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جس وقت سر میں درد آپ کو محسوس ہوتا ہے اس وقت اس گلٹی میں بھی درد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بس گلٹی میں ٹھیک ہے درد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ میرے ساتھ رہیے، میں انشاءاللہ بہت اچھا سا آپ کو اس حوالے سے حل بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پروین لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی پروین صاحبہ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرے ہسبینڈ کو نا بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ان کو معدے کا بھی مسئلہ ہے، پیتے میں بھی پتھری ہے، اور ان کا پیٹ نا پھولتا جا رہا ہے، ڈکار بھی ان کو آتے ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پتے میں پتھری ہے، معدہ خراب ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو وزن کم ہو رہا ہے، وزن بڑھ رہا ہے، یہ بتائیے؟ وزن بڑھ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ بتائیے آپ کے شوہر کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 32 ہے۔ 32۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ اور ان کو قبض بھی رہتا ہے؟ جی جی۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے اور جو میری سانس ہے نا، سے۔ جی ان کا نا ہرنیوں کا پیٹ میں نا، ان کی ناک میں ہرنیاں تھی، ان کا 2 بار آپریٹ کروایا، وزن تو کم ہو گیا لیکن بازو میں نا ان کا بہت ہی زیادہ ہے، ٹھیک ہے وہ نہیں کم ہو رہا، اور ان کو بھی قبض کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا بازو کی سائڈ پہ جو ہے وہ گوشت بڑا ہوا ہے، وزن زیادہ ہے، جی ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی قبض کا مسئلہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ بتائیے آپ کی سانس کی عمر کتنی ہے؟ ان کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں۔ کتنی آنٹی عمر ہے آپ؟ 60 سال۔ 60 سال۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے، آپ میرے ساتھ رہیے۔ جی جی ناظرین، ہمارے ساتھ کالر تھیں پروین صاحبہ لاہور سے، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا، اور ساتھ ہی شمیم صاحبہ تھیں بہاولپور سے۔ ان کو جواب دیں گے اور مزید اپنے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھیں شمیم صاحبہ بہاولپور سے، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا تھا، گلٹی کے حوالے سے، کہ کان کے پیچھے گلٹی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے جسم میں مختلف حصوں پہ گلٹیاں بننے کی شکایت پائی جاتی ہیں، اور یہ مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس مرض میں ہوتا یہ ہے کہ یہ گلٹیاں جو ہیں عموماً جو ہے وہ بے ضرر ہوتی ہیں، اور چربی کی گلٹیاں مختلف جسم کے حصوں پہ بنتی ہیں۔ اگر اس میں درد وغیرہ کی کوئی کیفیت نہیں ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ کر کے تحلیل ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے طب نبوی کا ایک بہترین نسخہ آپ استعمال کیجئے، میں نے آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ آپ نے لینا ہے کشت شیریں 50 گرام لے لیجئے، دار ہلد 50 گرام، اور دھماسا 50 گرام۔ 3 ادویات ہیں، کشت شیریں 50 گرام، دار ہلد 50 گرام، اور دھماسا 50 گرام۔ ان تینوں ادویات کو باریک پیس لیجئے، اور باریک پیس کر آپ نے آدھا چمچہ، باریک پیسنے کے بعد آدھا چمچہ جو ہے اس کا آپ 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیجئے، اور صبح چھان کر اس پانی کو استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کم سے کم